रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन और हमारे सोशल मीडिया नाज़रीन, प्रोग्राम मीज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और यह प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉडकास्ट स्टूडियो से। और इस प्रोग्राम में हम हमेशा मदऊ करते हैं आला अहम शख्सियात को, जिन्हें वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और इसके अलावा इदारों के सरबराहान, और ख़ास तौर पे हम उन शख्सियात को भी मदऊ करते हैं अपने शोज़ में जो कि कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, नुमाया कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं इस मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए, आम आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए और ख़ास तौर पे इस मुल्क को अपलिफ्ट करने के लिए। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, ख़ास शख्सियत कहूँगा, जो कि बात करती हैं, जो कि हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, जो कि हमें डिफेंड करती नज़र आती हैं ख़वातीन को, उनके हकूक़ को, और ख़ास तौर पर बच्चों के हकूक़ के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। और उनकी कई ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो कि आप लोग भी सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। और सामने नाम आज हमारे साथ मौजूद हैं शबाना आरिफ साहिबा, जो कि चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और हमेशा से काम करती नज़र आती हैं बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, और अगर उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है तो उस पर वो आवाज़ बुलंद करती नज़र आती हैं। इससे पहले भी हम कई ऐसी शख्सियात को मदऊ करते रहे हैं जो कि ख़वातीन के हवाले से बात करती हों, जो कि बच्चों के हवाले से बात करती हों, जो इवन बुज़ुर्गों के हवाले से बात कर रहे हों। और आज भी हमारा शो इस हवाले से होगा। अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है हुकूमत की जानिब से कि बिल पास किया गया, बल्कि अब तो कानून भी पास हो गया, क्योंकि सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, और वो है चाइल्ड मैरिज के हवाले से। यानी कि जो बच्चे जिनकी नौउम्री में शादी हो जाती थी, यानी 18 साल से पहले, उस पर यह बिल पास किया गया है ताकि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती ना हो सके, उनकी एजुकेशन, उनकी सेहत, उनकी परवरिश और उनकी तालीम और तरबियत पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए उनकी फैमिली की तरफ से। इस बिल पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम जानेंगे शबाना आरिफ साहिबा से कि चाइल्ड मैरिज होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम शबाना साहिब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज दावत दी, और उससे ज़्यादा शुक्रिया है जो आपने एक बहुत ही फराख दिली से जो मेरा एक तारुफ कराया है, और आपने जो बताया कि जो आपके प्रोग्राम में इतने इतने अहम लोग आते हैं, तो हम बिल्कुल सादा से जो फ्रंट लाइन पे, जिन्हें उर्दू में प्यादा कहा जाता है, जो आगे आगे बढ़ के सारी तहरीकें चलाने में जो प्यादा होते हैं लोग, जो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि ये हकूक़ होना चाहिए, उनमें से आज आपने आपके प्रोग्राम की मैं इस बात पे तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने वज़ीरों, मुशीरों के अलावा ऐसे लोगों को भी आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करने की आगाज़ कर दिया, या पहले भी शायद करते हों, जो कि प्यादा के तौर पे काम करते हैं। तो मेरा कोई बहुत ऐसा प्रोफाइल नहीं है कि मैं वज़ीर या मुशीर हूँ, लेकिन मेरा ये ज़रूर रहा है एक चीज़ के जो आपने बड़े अच्छे बजा तौर पे फ़राख दिली से बयान किया कि मैंने औरतों और बच्चों के हकूक़ पे बहुत सा काम किया है। और हमारा बड़ा देरीना एक मुतालबा था, जितने भी विमेन राइट्स और चाइल्ड राइट जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनका मुतालबा था कि बच्चों की जो नौउम्री की जो शादी है उसके ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए। और जो आखिरी 6 साल जो मैंने काम किया नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन में एज अ जेंडर एडवाइज़र ओवर देयर, उसमें 6 साल में से हमारा 4 साल का बहुत गहरा काम मुहित था इस पे कि हम दिन रात इस पे काम कर रहे थे कि चाइल्ड मैरिज को जो है किस तरह से चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ बिल लेके आया जाए, बच्चों की नौउम्री की शादी के ख़िलाफ़ बिल लेके आया जाए, जिसके लिए जो और इक़दाम किए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जो अभी आपने जो सवाल किया, अगर हम उस सवाल की तरफ आ जाएं कि बुनियादी तौर पे चाइल्ड मैरिज होती क्या है, तो बुनियादी तौर पे चाइल्ड मैरिज ये होती है कि CRC चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन जो है, जिसका पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान ने उसको दस्तखत किए हैं बल्कि पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई भी किया है। तो वो जो कानून है या जो चाइल्ड राइट्स हैं, वो कहते हैं कि जी 18 साल से कम उम्र तमाम अफराद, चाहे कि वो लड़कियां हों चाहे कि वो लड़के हों, उनको बच्चा तस्वुर किया जाएगा। और ना सिर्फ बच्चा तस्वुर किया जाएगा बल्कि जो तमाम इमरानी माहिदे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उसी तरह उनके साथ किए जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं, अगर वो कोई जुर्म भी कर लें तो उनको कभी भी वो सज़ा नहीं मिलती जो एक जो बालिग शख्स को मिलती है, बल्कि उनको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक अलग बनाया गया है पूरा, उसमें डाला जाता है। इसी तरह 18 साल से पहले किसी बच्चे का ना तो शनाख्ती कार्ड बनता है, ना उसे ड्राइविंग की इजाज़त मिलती है, ना उसे वोट देने की इजाज़त मिलती है, ना उसे आप समझें कि किसी भी और चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती। कहा जाता है कि जब तक 18 साल के नहीं हो जाते आप बच्चे हैं और आप अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक कानून
پاکستان نے نہ صرف اس کو سائن کیا بلکہ ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. لیکن پاکستان میں ایک طرف ہو یہ رہا تھا کہ لڑکوں کے لیے پھر بھی ایک حد تک عمر بنا دی گئی تھی کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکوں کی شادی نہیں کی جا سکے گی, لیکن لڑکیوں کے لیے یہ حد کم نہیں کی جا رہی تھی, بلکہ کہا جا رہا تھا کہ جی 16 سال کی عمر کی بچی کی بھی ہو سکتی ہے, اور کئی صوبوں میں تو 14 اور 13 سال کی عمر کی بچیوں کی بھی شادی ہو رہی تھی. اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں تھا, پرماننٹ ایک قانون نہیں تھا, اور اس کی ضرورت بڑے عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی, کیونکہ باقی جو سارے سوشل کانٹریکٹس ہیں اگر وہ 18 سال سے پہلے نہیں ہو سکتے, تو جو زندگی کا سب سے اہم سوشل کانٹریکٹ ہے جو کہ میرج ہے, اس میں کس طرح سے بچے جا سکتے ہیں 18 سال کی عمر سے پہلے. تو یہ ہماری ایک حکومت کے ساتھ چلتی رہتی تھی, ایک مذاکرات, ایک حکومت کے ساتھ ہمارا مطالبہ چلتا رہتا تھا کہ آپ اس پہ غور کریں کہ ایک ایسی بچی جس کو آپ شناختی کارڈ اس لیے اس کا اجرا نہیں کر رہے کہ یہ 18 سال سے کم عمر ہے, لیکن آپ اس کو شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, نکاح کی اجازت دے رہے ہیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ تو بالغ ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ اپنی عمرانی معاہدے یا سوشل کانٹریکٹس کرنے کی اہل نہیں ہے. تو آپ اس کو ایک طرف تو آپ اسے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیتے, آپ گھر سے اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے, آپ پیرنٹس کے علاوہ ٹریول کرنے کی مطلب دوسرے ملکوں میں اجازت نہیں دیتے, یا بہت ایک الگ طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ ان کو شادی کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ شادی کر لیتے ہیں؟ اور پھر یہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ جی جب اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں تو عام طور پہ بچوں سے, خاص طور پہ لڑکیوں سے, ان کی پسند کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. ان کی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہیں, اپنے خاندانی یا اپنے مذہبی یا اپنے سوشل کانٹیکٹس اور چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی شادیاں کی جاتی ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف کی جاتی ہیں. تو جیسے کہ ہمارا جو نکاح ہے اسلام میں, وہ اس میں ایجاب و قبول ایک بہت اہم اس کا جز ہے, بلکہ نکاح کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض ہے کہ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کیا جائے, رضامندی شو کی جائے. تو ایک بچہ جس کی رضامندی کی ابھی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے, تو آپ اسے وہ کیسے اسے قانونی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اپنے ایجاب و قبول کر لے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بہاف پہ کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے اور وہ بچہ صرف اس میں کاٹ ہے. اور جیسے چھوٹا بچہ آپ اسے کہہ دیں گے کہ آپ کہہ دیں ہاں, تو وہ کہہ دے گی ہاں, اور وہ اس کی شادی ہو جائے گی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا ایک قانون بنایا جائے. اور یہ چائلڈ میرج ہوتی ہے کہ بھئی جو آپ کی ایک عمر ہے جو پوری دنیا میں تسلیم ہے, مسلمہ ایک حقیقت بن چکی ہے, اور پاکستان جو کہ ایک ایسا ملک ہے جس نے نہ صرف کیا کہتے ہیں ایک انٹرنیشنل معاہدے کو قبول کیا ہے بلکہ اس کو ریٹیفائی کیا. ریٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جب آپ سگنیچر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قرارداد سے متفق ہیں, لیکن جب آپ ریٹیفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف آپ متفق ہیں بلکہ آپ کے ملک کے جو قوانین ہیں آپ اس معاہدے کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں گے. تو اگر آپ کے ملک نے کافی عرصہ پہلے وہ کر لیا ہے تو بہت ضروری تھا یہ ایک چیز, اور یہ بڑا احسن قدم ہے. میں شرمیلا فاروقی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, خود خاتون ہیں, بڑا درد دل رکھتی ہیں, بہت سی اور چیزوں میں انہوں نے بڑی اچھی چیزیں کی ہیں, اور یہ بھی انہوں نے جو کیا ہے یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. اور میں اس جو حکومت ہے, حکومت وقت, اس کو بھی میں ایک طرح سے اس کی شکر گزار بھی ہوں, اور اس کو لائق تحسین ہے ان کا یہ قدم, کیونکہ انہوں نے دباؤ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیا ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا جو اس میں رول ہے اور جو مسلم لیگ نون کا رول ہے اس وقت, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے, کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی, دو بڑی پارٹیز نے مل کے ایک بہت بڑا پریشر سہ لیا, اور یہ ایک بہت بڑا جو دیرینہ مطالبہ تھا جس سے ہمیں یقین ہے کہ بچوں کی بہتری ہوگی, بچوں کی جو مستقبل ہے اس کے لیے اچھے اقدامات کی طرف یہ پہلا قدم ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا احسن قدم ہے, اور اس بات پہ گورنمنٹ کو, ہمیں جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کا کہ بہت اچھا ایک قدم اٹھایا ہے. مے بی جب ہم قانون کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو شاید ہمیں کوئی لکوناز نظر آئے یا نظر آئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پہلے قدم کے طور پہ یہ بہت اچھی بات ہے. شبانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل کمیشن نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ اچھا, نیشنل کمیشن نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جو ہے اس قانون کو ڈرافٹ کیا ہم نے سب سے پہلے,
ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्ट करने के लिए हमने देखा सिंध का कानून कैसा था और बाकी का पिछले कवानीन कैसे हैं, उन सबको मद्देनज़र रख के फिर लोगों की राय लेके, तो इसके लिए हमने 2 सेट किए पूरे कंसल्टेशन के हर सूबे में। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे सूबों में गए, हम लोगों की राय, क्योंकि देखिए पाकिस्तान वफाक जो है, वफाक और बाकी सूबों के साथ, सबके साथ, क्योंकि नेशनल कमीशन इस वक्त हाईएस्ट जो है बॉडी है फॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर विमेन। तो हमने कहा कि ना सिर्फ हम वफाक का देखें बल्कि हम बाकी, तो हर सूबे में हमने प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ मिल के हमने कंसल्टेशंस की। हमने उसमें, और कंसल्टेशंस जो थी उसमें हमने उल्मा को भी बुलाया, एजुकेशनिस्ट को बुलाया, जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाया, हमने नौजवान ख़वातीन और लड़कों को भी बुलाया, यानी नौजवान अफराद को बुलाया, और हमने जो सिविल सोसाइटी के जो चुनिंदा अफराद हैं उनको भी बुलाया, और हमने कंसल्टेशंस की। तो 2 सेट किए सारे पूरे मुल्क में घूमते हुए 2 सेट्स किए। एक दफ़ा पहले हमने किया जब हमने कानून अभी ड्राफ्ट नहीं किया था, तो हमने किया और हम गए और हमने कानून ड्राफ्ट किया, और फिर उसके बाद वो कानून बनाने के बाद 2 तरफा हमारा काम शुरू हुआ। एक तरफ हमने जो हमारे लेजिस्लेटर्स होते हैं उनके साथ हमने लॉबी करना शुरू किया कि वो इस कानून को देखें और इसको पास करने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ फिर हम तमाम सूबों में गए और हमने कहा कि ये कानून बनाया है, इस पे आप अपनी राय दें, अगर कोई इसमें हमें चीज़ डालनी चाहिए, निकालनी चाहिए और बेहतर करना चाहिए, और हमें बड़ी अच्छी सजेशंस मिली और वो सजेशंस हमने डाली। और तीसरे लेवल पर एक और चीज़ हमने की, हमने उल्मा को इसके अंदर इंगेज करने की कोशिश की। तो जैसे हमने जब जीबी में की चाइल्ड मैरिज के ऊपर कंसल्टेशन, तो जीबी में हमने कहा कि जीबी अपना ये बिल पास करें चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया, लेकिन बहरहाल हमने कहा कि आप कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने उधर के उल्मा को बुलाया, उन्होंने कहा जी हम तो बिल इसलिए पास नहीं करते कि हमारे उल्मा नहीं, और उल्मा के साथ जब हमने बिठाया डॉक्टर्स को, एजुकेशनिस्ट को, वकीलों को, तो उल्मा ने एक हद तक उन चीज़ों की हमायत की कि हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है। तो ये प्रोसेस बड़ा ऐसा रहा है कि बार बार, और फिर हमें लगा कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसको दिखाना ये ज़रूरी है कि किस किस्म के जो हैं जो फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं किसी बच्ची की अर्ली मैरिज के ऊपर। तो हमने फिर उनको ले जाके जो कराची में फिस्टूला सेंटर है उसका दौरा कराया, और उधर डॉक्टरों के पूरे पैनल के साथ उनकी आपस में 1-to-1 डिस्कशंस हुई कि क्या वजूहात होती हैं, कैसे होता है, क्या होता है, और वो सारी बातें उन्होंने ना सिर्फ ऑब्जर्व की बल्कि उनके बारे में उन्होंने कई बयानात दिए जो कि हमारे पास मौजूद भी हैं नेशनल कमीशन के पास। तो नेशनल कमीशन ने ये किया। दूसरी तरफ हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ भी लॉबी कर रहे थे। हम मुख्तलिफ जो जैसे होता है ना, ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे पेश किया जा सकता है, तो हम मुख्तलिफ मेंबर्स के साथ भी कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है बहुत इसमें मेहनत गई है, और फिर इसमें साथ साथ जोड़ते गए। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कंसोर्शियम था नेशनल कमीशन का, नेशनल कमीशन वाज लीडिंग द कंसोर्शियम व्हाइल UNFPA, UNICEF, UN Women and UNDP was part of all these consultations। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो सारे प्रोविंशियल कमीशंस को भी इसका हिस्सा बना लिया, सही। और फिर इसके साथ साथ हमने चाइल्ड कमीशन को भी इसका हिस्सा बना लिया, और बल्कि सिंध में और KP में तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हमने बुलाया इसमें। सही। और ताकि पूरी जो एक गवर्नमेंट की मशीनरी है वो इसके अंदर एक तरह से इसका साथ दे और समझे कि ये क्या बात है और कैसे, और उनकी राय भी ले ली जाए। तो ये हमने पूरा एक प्रोसेस किया, और ये प्रोसेस बहुत मुश्किल था क्योंकि हर दफ़ा जब हम इतना बड़ा ये करके, और मैं क्योंकि नीलोफर बख्तियार साहबा तो उसको लीड कर रही थी, बट एट द सेम टाइम कंसोर्शियम का जो एक जिसे कहते हैं ना आप सेक्रेटरी जो होता है वो मैं थी। तो जब हम एक दफ़ा पूरा मुल्क का चक्कर लगा के आते थे फिर हमें पता चलता था कि हमारा बिल जो है फिर रोक दिया गया है। सही। फिर दोबारा हम चक्कर लगा के आते थे, फिर हमें पता चलता था कि फिर रोक दिया गया है। ये बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन मैं सोहेब आपको ये कहूँगी कि मैं बड़ी पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान से। हर जो औरतों का प्रो विमेन लेजिस्लेशन जितनी भी हुई हैं, हर एक में यही प्रोसेस रहा है। हमें हर रोज़ एक उम्मीद होती थी कि आज बिल पास हो जाएगा, और हर रोज़ हमारी उम्मीद टूटती थी, लेकिन आखिरकार वो होके रहा। और इसी तरह से ये चाइल्ड मैरिज का कानून भी बिल्कुल इसी तरह से है। और अब हमें उम्मीद है कि बाकी जो सूबे रह गए हैं वो सूबे भी
اب جو ہے اپنے اپنے جو صوبے ہیں اس کے اندر یہ تمام لیجسلیشن کریں گے. اور ایک اور میرا پیغام ہے, اب میں نیشنل کمیشن کے ساتھ تو نہیں ہوں, آئی ایم نو مور ود نیشنل کمیشن, لیکن میری ایک رائے اور ہے, اس 30 سال کا میرا کام ہے پورے اس سارے سیکٹر کا, اس کا دیکھتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم بہت ہی خوش آئند قدم تھا. ہمیں لگتا ہے کہ صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے, صوبوں کو اپنی لیجسلیشنز خود کرنی چاہیے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بیئر منیمم اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ بیئر کرنے چاہیے کہیں نہ کہیں. وہاں پہ جا کے کہنا چاہیے کہ جب انسانی حقوق کی بات آئے, جب بچوں کے حقوق کی بات آئے, جب عورتوں کے حقوق کی بات آئے, کہ کوئی چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ اگر ایک جگہ ہو جائیں تو باقی سارے صوبے بھی اس پہ غور کرنا شروع کریں اور آخرکار وہ کریں, کیونکہ آئین اس کا ایک طرح سے ضامن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سارے لوگ برابر ہیں اس کی نظر میں. تو یہ میرا ایک کہنا ہے. کتنی دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے جب میں یہ پوری ایک نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی طرف سے جب میں یہ پورے ملک میں جو ان کے یو این پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے, یعنی کہ جس میں یو این ایف پی اے, یونیسیف, یو این ویمن, ان سب کا ایک کنسورشیم بنا ہوا تھا, اور یو این ڈی پی, ان سب کا کنسورشیم بنا ہوا تھا, اور ان کی طرف سے جب میں پورے ملک میں کنسلٹیشنز کرواتی پھر رہی تھی, جو ایکس چیئر پرسن ہیں محترمہ نیلوفر بختیار صاحبہ کے زمانے میں, تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان میں باقی تو ساک کنٹریز میں پرسنٹیج بہت زیادہ ہے, پاکستان میں تو اتنی پرسنٹیج نہیں ہے. تو کیا, تو میں ان سے ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ پاکستان کی آبادی کو آپ مد نظر رکھیے. پاکستان دنیا کا 5واں سب سے پاپولس کنٹری ہے, سب سے گھنی آبادی کا ملک ہے. تو اگر یہاں پہ 5% بھی ہے تو یہ کئی ملکوں کی جو کل آبادی ہے اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے. یا اگر 7% بھی ہے یا 10% بھی ہے تو یہ کل جو پورے ملکوں کی آبادی ہے اس سے زیادہ بن جائے گا. تو اس لیے ہم کسی بھی اپنے مسئلے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو کیونکہ اتنی پرسنٹیج نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کیونکہ یہ وہ نہیں کر رہا, نقصان نہیں پہنچا رہا, تو اس لیے چلنے دیں اس کو ایسے ہی. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی پاکستان کی آبادی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ کسی ایک بچے کی بھی جو اس کے بنیادی حقوق ہیں ان کے اوپر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. چاہ جائے گا کہ ہم جب اتنی بڑی آبادی ہو رہی ہو, تو پاکستان میں زیادہ جن علاقوں میں یا جگہوں پہ ہو رہا ہے, ظاہر بلوچستان میں, کے پی میں زیادہ ہے پنجاب سے, لیکن پنجاب کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ پنجاب میں اگر 5% بھی ہو رہا ہے یا پوری کل آبادی کے 5% میں ہو رہا ہے یا 3% میں ہو رہا ہے یا 6% میں ہو رہا ہے تو بھی زیادہ ہے, کیونکہ آبادی زیادہ ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز پیدا ہو گئی تھی, میں نے معاف کیجیے گا آپ کا نام نہیں پتا کیا تھا, سہیب. ہاں سہیب صاحب. ایک اور بات جو ہمارا بڑا ایک لکونہ پیدا ہو رہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت ہمارا جو ملک ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ صوبے خود مختار ہیں اپنی قانون سازی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا تھا کہ سندھ نے قانون سازی کر لی تھی کہ بچوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے, 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی شادی ہونی چاہیے, صحیح, اس سے نہیں ہونی چاہیے. اب کیا ہو گیا کہ ایک طرف آئین آپ سے بیان کرتا ہے کہ آئین کی نظر میں تمام پاکستانی جو شہری ہیں وہ ایک برابر ہیں, بالکل. وہ تو کہتے ہیں مرد اور عورت بھی برابر ہے. ہمارا قانون, ہمارا جو آئین ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ ایک انسان ایک شہری ہے, اور شہری چاہے مرد ہے یا عورت ہے یا ٹرانسجینڈر ہے, وہ سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. اچھا, اب لیکن جب سندھ میں یہ اجازت مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سندھ کی بچی ہے اس کے حقوق جو اسلام آباد میں بچی بیٹھی ہے اس سے زیادہ ہیں, کیونکہ اس سے تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ بالغ نہیں ہو جاتی, جب تک آپ نہیں کر لیتی, تب تک ہم آپ کی شادی کی اجازت ہی نہیں دیں گے. جبکہ ادھر یہ ہو رہا تھا. اچھا, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا یہ سجیشن ہمیشہ سے رہی ہے ایز ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کہ اگر کوئی صوبہ ایک خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے کسی ایک ایشو پہ اگر کوئی قانون سازی کر لیں تو کچھ عرصے کے اندر 3 سال میں 5 سال میں باقی تمام جو گورنمنٹس ہیں, یعنی کہ کے پی کی اور بلوچستان کی اور صوبائی اور پنجاب کی, ان سب کو چاہیے کہ آپس میں ایک جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس کے اندر لے کے آئیں کہ دیکھیں یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. صحیح. اور اگر ایک صوبے میں ہو رہا ہے تو باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا. تو آئین کہہ رہا ہے کہ آپ سب برابر ہیں, لیکن ایک قانون اب ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے, تو باقی لوگوں کا کیا؟ ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہو بھی رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ کئی کیسز ہمارے ایسے نکل کے آئے, میڈیا میں آئے, کہ جہاں پہ بچیوں کو پھر پنجاب میں لا کے شادی کر رہے تھے, کم عمر کی بچیوں کی. صحیح. وہ سندھ سے لے آئے, کراچی سے لے آئے, پنجاب میں لا کے شادی کر دی. تو یعنی کہ ٹرینڈ تو ویسے ہی رہا.
हो रहा لیکن था. انہوں نے چینج کر دیا. اب تو بدلے گا نا جب اب قانون بنا ہے انشاءاللہ. اب اس کا مطلب ہے کہ اب اسلام آباد میں بھی نہیں ہو سکتی. تو شبانہ صاحبہ اس میں مسائل کیا سامنے آتے تھے کہ کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ ابھی بھی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے انہوں نے اپوز کیا اس ایکٹ کو. جی دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ نیشنل کمیشن نے اس کے اندر ایک اور کوشش کی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ کئی پہلو ہیں. میں پہلو در پہلو جاؤں گی اور پھر میں بتاؤں گی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کس لیول پر ہم نے ٹچ کیا. صحیح. اچھا پہلا تو پہلو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو سوشل کانٹریکٹ کا جو ایشو ہے یہ بہت ایک اہم ایشو ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ باقی چیزوں میں اس کو کانٹریکٹ کی اجازت نہیں دے رہے, اس میں کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ ایک تو ہمارا یہ سوال تھا جو کہ بنیادی فنڈامنٹل کوسچن ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہمارا یہ تھا کہ عورتوں کی صحت بہت سفر کرتی ہے, خاص طور پہ لڑکیوں کی جو نوعمری میں ماں بنتی ہیں. ان کا جسم ابھی خود ڈیولپمنٹ کے سٹیجز میں ہوتا ہے, ان کے لیے بہت زیادہ مشکل آ جاتی ہے جب ان کو جلدی سے ماں بننا پڑ جاتا ہے. وہ خود چھوٹی ہوتی ہیں, ابھی کہتے ہیں نا کہ بچے کی ماں بن گئی, تو بہت چھوٹی بچی ہے وہ, ابھی اس کا جسم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اگلے میں, اور اس کے اندر پھر کچھ مخصوص امراض ہوتے ہیں. صحیح. جیسے کہ بہت ہی ایک, اب آپ اگر اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے صہیب کہ فسٹولا ایک بہت اہم مرض کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی جو بچہ دانی کی جو دیوار ہوتی ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, اور اس بچی کی زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے پھر اس کو علاج کروانا پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر علاج نہ ملے, کیونکہ اس کا علاج مہنگا ہے اور ہر شہر میں موجود بھی نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے, اب تو کئی جگہ اسپتال کھل گئے لیکن پہلے موجود نہیں تھا, پہلے صرف کراچی میں اس کا علاج تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان بچیوں کی زندگی ناکارہ ایک طرح سے ہو کے رہ جاتی ہے. پھر ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر پاتی یہ بچیاں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اکانومی پہ بوجھ ہیں یہ بچے. پاکستان کی جس طرح کی ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے, پاکستان میں اگر 49.5% عورتیں ہیں یا 49.6% عورتیں ہیں لاسٹ مردم شماری یا لاسٹ سینسس کے مطابق, تو اگر یہ فعال حصہ نہیں ہے اکانومی کا یا کام کرنے کا یا پڑھائی کا یا تعلیم کا, تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک تو 50% پہ رن کر رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہوگی, لڑکی کو چانس ملے گا کہ زندگی میں, آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی شادی ڈیلے ہوتی ہے, ایک تو دیکھیں 16 سال کی عمر میں آپ میٹرک کر لیں گے, اگر 18 سال کی عمر میں بھی آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ ایف اے تک پہنچ چکے ہوں گے, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن آپ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. ایسا ہی ہوگا. ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جب کوئی بچہ کمپلیٹ کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, ایک تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا پوٹینشیل بڑھ جاتا ہے کہ وہ کوئی کام سیکھ سکے یا کسی کام میں اپنے آپ کو ڈال سکے, چاہے اس کی شادی بھی کر دیں پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہتا ہے کہ کچھ اور نہیں تو میں محلے کے 5ویں 7ویں کے بچوں کو پڑھا کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے جنریٹ کر سکتی ہوں. نمبر 1. نمبر 2, وہ خود پڑھی لکھی ہوگی تو ایک پڑھی لکھی ماں ایک پڑھا لکھا خاندان سنبھالے گی. پھر وہ جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود بھی سنبھالتا ہے اور وہ اپنی ارد گرد کی انوائرمنٹ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر اس کے مرضی کے اس کو فیصلہ سازی میں, جب آپ اپنے گھر سے فیصلہ سازی اسے کرنے نہیں دے رہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کر کے جلدی جاؤ, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سسرال میں وہ فیصلہ سازی کرے, تو وہ بھی اس کو پھر فیصلہ سازی کوئی نہیں کرنے دیتے. تو نہ اس کے جسم پہ اس کا حق ہوتا ہے, اس کا میاں اور اس کی ساس جو ہے یہ بیان کرتے ہیں یا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کے کتنے بچے ہوں گے اور کتنی عمر کے بعد ہوں گے. تو جو پورا ایک سیٹ اپ ہے پاکستان میں پاپولیشن کے بے دریغ بڑھنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے. آپ کے خیال میں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیں شہروں میں ہو رہا ہے. صحیح. اور شہروں میں بھی ابھی بھی میں بتاتی ہوں آپ کو, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بلکہ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں فار فن ایک رشتہ سائٹ دیکھ رہی تھی, جو رشتے انتہائی کم عمر بچے مانگتے ہیں کہ بس بچی کی عمر ہو 22 سال, بچی کی عمر ہو 23 سال. آپ کو پتا ہے کہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ اگر میں دیکھتی ہوں کہ کیوں اتنی کم عمر میں بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے؟ یہ ہے کہ بعد میں رشتے نہیں آئیں گے. بعد میں رشتہ نہیں آئے گا, لیکن جو اتنی کم عمری میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی کہ آگے جنریشن جلدی ہماری گرو کرے. نہیں, کہ آپ کنٹرول کیسے کر سکیں گے؟ صحیح. اگر ایک 25-27 سال کی لڑکی جو کہ پڑھی لکھی ہے, جس نے MS کیا ہوا ہے یا BS کیا ہوا ہے اور وہ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہے, آپ کو وہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا.
ایک بچی آ جائے 18 سال کی، 17 سال کی، 15 سال کی، اب ذرا کیونکہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں تو وہ کہتے ہیں پڑھے لکھی ہو، تو اگر 20-22 سال کی لڑکی آ جائے گی تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں ڈائنامکس معاشرے میں نظر آتی ہیں اور یہ شہروں میں نظر آتی ہیں. صحیح. اور لڑکی کے ماں باپ اس لیے اس کے اندر گھستے ہیں کہ پھر اس کے بعد رشتہ نہیں ملے گا. وہ گھستے ہیں کیونکہ میں خود بیٹیوں کی ماں ہوں تو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی لڑکی کی رشتہ، آپ لڑکیوں کا رشتہ نہیں دیکھ رہی. میں نے کہا کہ بھئی پہلے پڑھائی تو مکمل کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پھر رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. تو میں نے کہا پھر جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا وہ مل جائے گا، آپ کیا کریں، پڑھنا تو ہے. نہیں، ایک ڈیلما یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہے جی کہ یہ سرٹن ایج بریکٹ ہے، اس سے اوپر نکل گئے تو پھر اس کے بعد رشتے آنے میں کمی ہو جاتی ہے، اعتراضات شروع ہوئے. تو ہمارا یہ ڈیلما ہے ایسا. تو پھر اس سے آپ کیسے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوپ اپ یہ کرنا ہے کہ بنیادی حقوق سے، اب اگر میرا ایک مسئلہ ہے یا معاشرے کا ایک مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے میں کسی کے بنیادی حق سے تو اسے نہیں روک سکتی. تو اب اگر ایک بچی ہے، میں مثال اپنی بچی کی دیتی ہوں، جو میری بچی ہے، تھرو آؤٹ اگر وہ فرسٹ کلاس فرسٹ لے رہی ہے اور اس نے کبھی کوئی امتحان فیل نہیں کیا، کبھی کسی چیز میں سیکنڈ کلاس نہیں لیا، تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ جہاں تک وہ پڑھ سکتی ہے اسے پڑھایا جائے. اور اگر ہماری اوقات ہے، مطلب یہ بھی ہے کبھی پیرنٹس نہیں ہوتے اس قابل، نہیں ان کے پاس اتنے فائنینشیل مینز ہوتے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے بھی ہے. پوری ہر یونیورسٹی دھڑا دھڑ دیتی ہے، کیا کہتے ہیں، وظیفے، اسکالرشپس دیتی ہے، وظیفے دیتی ہے. بے انتہا فورن ایجنسیز ہیں جو کہ اسکالرشپس دے رہی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے بچوں کو دے رہا ہے. تو اگر ایک بچہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ اچھی طرح سے، چلے فرسٹ کلاس فرسٹ نہیں بھی ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے، وہ فیل نہیں ہوتا، وہ آپ پہ بوجھ نہیں ہے، تو اس کا رائٹ ہے یہ بیسک. آپ کا معاشرہ کیسے ہوگا، بعد میں اس بچے کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گی، اس وجہ سے آپ اس بچے کی شادی نہیں کر سکتے. تو یہ تو میرا ماؤں کو پیغام ہے. ایز ماں، میں خود 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو میں آپ کو اسی اور 2 میری بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور بڑے اچھے نمبر انہوں نے لیے. تو میرے لیے رول بالکل سمپل ہے کہ اگر یہ بچہ پروف کر رہا ہے کہ یہ پڑھ سکتا ہے اور یہ قابل ہے اور یہ محنت کر رہا ہے، تو اس کا پورا حق ہے زندگی میں کہ آپ اسے آگے بڑھنے دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور جس کا بچہ نہیں بھی پروف کر رہا تو آپ کا کام ہے کہ آپ پش کریں کہ بیٹا یہ پڑھنا ہے. یہ تو آپ اس کے بغیر تو میں بہت چھوٹی تھی، میری امی نے کہا تھا کہ جب تک آپ کا گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو شادی تو نہیں ہو سکتی. تو ہم نے بھی تو پڑھا تھا نا. 30 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں، میری شادی کو اب 30 سال ہو گئے. تو 30 سال پہلے میری ماں نے کہا تھا کہ دیکھیں گریجویشن کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی. میرے سسرال والوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جی امتحان ہو جائیں گے تو ہم شادی کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں ایک یہ تو پش کرنا پیرنٹس کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے. حکومت قانون بنا سکتی ہے، حکومت آپ کے لیے آپ کی سہولت بنا سکتی ہے جیسے کہ حکومت نے بنائی ہے. میں حکومت کو اس کے لیے بہت مبارکباد دوں گی. کم از کم شہری سطح پر ہر جگہ ویمن یونیورسٹیز بنا لی ہیں. اگر آپ کا پردے کا مسئلہ ہے، آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتے اپنے بچے کو، اول تو اس میں کچھ برائی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں بھیجنا چاہتے تو دھڑا دھڑ یونیورسٹیز ہیں جو کہ صرف لڑکیوں کے لیے الگ سے ہیں، پڑھا رہی ہیں. لڑکیاں اچھے نمبر لے رہی ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ سہیب صاحب، آپ باخبر آدمی، آپ کو پتا ہے کہ دھڑا دھڑ لڑکیوں کے اچھے ریزلٹس ہیں، لڑکوں سے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں. تو اگر وہ پڑھ رہی ہیں، اگر وہ کسی قابل ہونا چاہتی ہیں تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پھر تو آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دیکھیں معاشرتی اقدار، معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ تو میں ہوں، آپ ہیں. ٹھیک ہے. میں بدلوں گی تو آپ بھی بدل جائیں گے. بے شک. ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی بھی بچی 18 سال کی نہیں ملے گی تو پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی لمٹ آگے کریں گے نا. آپ کہیں گے کہ جی 18 سال میں تو کوئی مل ہی نہیں رہی، تو آخر لڑکے کی شادی کرنی ہی ہے تو چلو پھر 20 کی دیکھ لیں، 22 کی دیکھ لیں. پھر آپ کہیں گے اچھا 20-22 کی بھی نہیں مل رہی تو 25 کی دیکھ لیں. پھر کریں گے تو صحیح نا آپ. تو لمٹ تو جب ہوگی، اگر میں اپنی لمٹ فرم رکھوں گی تو آپ بھی اپنی لمٹ آگے لے کر آئیں گے. اب یہ قانون آنے کے بعد خاتمہ کیسے ممکن ہوگا ارلی چائلڈ میرج کا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے پچھلے 20 برسوں میں بہت زیادہ قانون سازی کی ہے، جس کے لیے مبارکباد کی حقدار ہے حکومتیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی بہت کی ہیں قانون سازی. نون لیگ بھی پیچھے نہیں رہا ہے، جب اس کو موقع ملا ہے اس نے قانون سازی کی ہے. ٹھیک ہے. تو خواتین پرو ویمن لیجسلیشنز اس وقت دل کھول کے پاکستان میں ہیں. اصل گھپلا ہمارا کہاں ہے سہیب؟ ہمارا اصل گھپلا ہے امپلیمنٹیشن. اچھا، امپلیمنٹیشن میں ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں،
ہماری اور چیزیں ہیں، سب متصادم ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ ایسے عناصر. اچھا ایک بات، میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور کہوں آپ کو. میں یہ بتاؤں کہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن پوری اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو تمام صوبوں سے بلا کے، ٹیریٹریز سے بلا کے، یعنی کشمیر سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان GB سے بلا کے ہم سب کو لے کے گئے تھے فسٹولا سینٹر کی لے کے گئے تھے، اور ڈاکٹروں سے ان کی پوری میٹنگ کروائی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کن بچیوں کو ہوتا ہے یہ مرض، اور کتنی بڑی صحت کی کاسٹ ہے بچی کی جب آپ اس کی ارلی میرجز کرتے ہیں. صحیح. وہاں سے میں آپ کو، میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں آپ کو کاش کے دکھا سکتی کہ یہ سارے علماء انہوں نے جب بیان دیا تو یہ متفق تھے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکلنی چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قانون سازی یہی کر دیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کچھ نہ کچھ راہ نکلنی چاہیے جس سے ان بچیوں کی بہتری ہو سکے. اور یہ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ اتنی سفرنگ ہے. بے شک. تو اس وقت یہ ایک تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بالکل کھلے دل سے بتا رہی کہ 2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے جاتے ہیں ہم. مطلب یہ ایکسپیرینسز کرنے کا، یہ باتیں کرنے کا، ڈاکٹر کے پینلز کے ساتھ آپس میں میٹنگ کروانے کا، ان سے کہنے کا کہ آپ خود ان سے پوچھئے کہ کیا وجہ ہوتی ہے یہ اتنی بڑی بیماری کی، اور وہ کہتے ہیں. پھر ہم نے ان کے ایجوکیشنسٹ سے ان کا کنسلٹیشنز کروائی، ان سے پوچھا کہ بچیاں کتنا ڈراپ آؤٹ کرتی ہیں. انہوں نے کہا دنیا میں پاکستان نمبر 1 پہ وہ کنٹری آ گیا جہاں پہ سب سے زیادہ گرل چائلڈ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہوتی ہے پڑھائی سے. اور آپ کے ایک طرف وزیر اعظم نے، آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی اس وقت نافذ ہے پاکستان میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایجوکیشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک طرف آپ کا آئین فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے کہ 10ویں تک تعلیم مفت ہوگی اور سب کے لیے ہوگی. کیا یہ نہیں ہے آئین کا حصہ؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک طرف ایک نام نہاد طبقہ ہے جو کہ اسے اپوز کرتا ہے. اور پھر جب ان کو دوسرے اسلامی ممالک کی ہم مثالیں نکال کے بیان کرتے ہیں کہ جی فلانے ملک نے یہ کہا ہے، فلانے ملک نے یہ کہا ہے، تو اس وقت وہ سنتے ہیں اور بعد میں وہ کچھ اور بیان دیتے ہیں. صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا عمرانی معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہے. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں ایز ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ. تو جو ہمارا معاہدہ ہے، ہم اپنی ہی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ نے ہماری وہ ریکویسٹ مان لی. صحیح. ٹھیک ہے. اب ہماری اگلی ریکویسٹ گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہوگی، اور نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن اینڈ چائلڈ کمیشن اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ان سب سے ہماری یہ اب درخواست ہوگی کہ وہ ایسے میکینزمز بنائیں، ایسی چیزوں کے اوپر وہ مانیٹرنگ کریں جس سے ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنایا جا سکے. کیونکہ قانون تو بن گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ سپرفیشل مسئلہ نہیں ہے، اس کی جڑیں گہرے طور پہ ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری انسیکیورٹیز ہیں، ایون کہ ہماری انسیکیورٹیز ہیں، ان سے جڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایک طرف توکل کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نصیب بھی تو ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کے لیے بھی کچھ فیصلہ، میں تو اب بالکل مذہب پہ آ گئی ہوں کہ ان بچوں کے لیے کچھ فیصلہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ فیصلہ ان کے لیے ہو کے رہے گا انشاءاللہ. جب ان کا موقع آئے گا تو ان کو وہ ملے گا جو بھی ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے، جو ان کے لیے فیصلے کیے گئے ہیں. پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک مجھ سے سوال کرتے ہیں، اب یہ میں صرف بالکل آؤٹ آف دا وے آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ پھر لڑکیاں بے راہ رو ہو جائیں گی. تو میں کہتی ہوں کہ آپ لڑکیوں سے اتنا پیار کریں کہ وہ سب سے زیادہ دنیا میں پیار اپنے پیرنٹس سے کرتی ہوں، کسی بھی اور انسان سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں. جب وہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کریں گی تو وہ آپ کی مرضی کے خلاف یا آپ کو نیچا کر کے کوئی کام نہیں کریں گی. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں آزاد خیال ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح. میں خود 3 بچوں کی ماں ہوں، بیٹیوں کی، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ
کئی دفعہ ان کو ہماری عزت ہم سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. بے شک. تو آپ بچوں کی تربیت ایسے کریں, بچوں سے اتنا پیار کریں. تربیت سے بھی کچھ نہیں ہوتا, پیار آپ ان سے اتنا کریں کہ انہیں لگے کہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے زیادہ جنہوں نے ہمیں بیک اپ کیا ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں, اور ہم ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. ہم ان سے پوچھ کے, یا اگر کچھ کرنا بھی ہے اپنی مرضی کا تو باہمی افہام و تفہیم سے ہو سکتا ہے. اور پیرنٹس بھی اپنا دل بڑا کریں کہ اگر کبھی انہیں لگے کہ بھئی فیصلہ صحیح ہے اور اچھا فیصلہ ہے تو آپ بچوں کی بات مان لیں, اس میں کیا حرج ہے. بالکل. شبانہ صاحب, بہت آپ کے ساتھ ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی. ہماری آڈینس کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ اچھا, اتنا پیغام دینے کے تو میں قابل نہیں ہوں, لیکن جیسے میں نے ابھی بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا, میں حکومت کا تو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی. بہت بہت شکریہ حکومت کا کہ اس نے اتنا اچھا قانون سازی کر دی. امپلیمنٹیشن کی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی کی ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ سب مل کے کریں گے. حکومت بھی کرے, لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں. اگر انہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے بچیوں کے ساتھ تو وہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. وہ ان پیرنٹس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں, اور اگر کہیں قانونی چارہ جوئی کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کریں. اطلاع دیں آپ حکومت کے جو ہیں ادارے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں بچے کی شادی زبردستی. اور ایک تو یہ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ پیرنٹس سے مجھے یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو, جو ایک بچہ آپ دنیا میں لائے ہیں, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور آپ صرف اس کو کھانا کھلانے کے, پانی پلانے کے اور کپڑے پہنانے کے ذمہ دار نہیں ہیں, بلکہ آپ اس کی پوری زندگی کے ذمہ دار ہیں. اور آپ کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے, جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ یہ ذمہ داری مجھے کس نے دی ہے, مجھے کسی حکومت نے نہیں دی, کسی وزیر نے, کسی مشیر نے دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ اس بچے کی زندگی کا محافظ میں ہوں, تو پھر اس حساب سے آپ ایکٹ کریں اپنی, خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے لیے. اور میں بالکل آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے لیے کہنا آسان ہے, میں خود بیٹیوں کی ماں ہوں, اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے آتی ہوں, تو میری بھی کچھ حدود و قیود ہیں میرے بچوں کے لیے بھی. لیکن میں نے یہ ہمیشہ, جیسے میں پہلے بھی آپ سے سہیب کہہ رہی تھی, کہ اگر آپ اپنے بچوں کی عزت کریں اور ان سے پیار کریں تو بچے آپ کی عزت آپ سے زیادہ رکھتے ہیں, تو بے راہ رو ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا, بچے اچھے ہی نکلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم دینے سے کبھی بچوں کا نقصان نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ آگے بڑھیں گے. اور تعلیم صرف آپ اپنے بچے کے لیے نہیں دے رہے, بلکہ اس ملک کو اگر اجتماعی طور پہ دیکھیں, اگر ہر بچہ پڑھا ہوا ہوگا تو ہمارے ملک میں زیادہ ترقی ہونے کے چانسز ہیں, ہمارے ملک میں زیادہ اچھے بچے نکلیں گے. ہم ہر وقت جب کہتے ہیں کہ یہ ملک کیسے بہتر ہوگا, تو بہتر ہونے کی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بس یہی میرا پیغام ہے, اگر یہ کوئی پیغام ہے تو. نہیں, بہت خوبصورت آپ کا پیغام ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کی قیمتی آراء تجاویز کا شکریہ. اور سامنے ہم بات کر رہے تھے شبانہ عارف صاحبہ سے, ویمن رائٹس اور چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور بات کر رہی تھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ پہلے فوکس کریں. اور یقیناً بے شک اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں, لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب ہیلتھ ہوتی تھی, جب ہماری جو بچیاں تھیں وہ آج کی بچیوں کی نسبت کافی مضبوط تھیں, جسمانی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے. لیکن اگر ہم اس ٹرینڈ کو چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور جنریشن در جنریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کمزوریاں آتی جا رہی ہیں, کچھ ہماری فوڈ ایسی ہے, کچھ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے, تو یقیناً ہمیں اس کے حساب سے ڈھلنا بھی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو قانون بنایا ہے یقیناً ہم سب کی بہتری کے لیے ہے, یہ کسی پہ زور زبردستی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ جو غلط ہو رہا ہے اسے روکنے کے لیے ہے. تو ہمیں حکومت کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے. اور یقیناً جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ جب ہماری میٹنگ ہوئی علماء کرام کے ساتھ, اور انہوں نے جا کے ڈاکٹر سے پھر آگے میٹنگ کی, تو انہیں تب پتہ چلا کہ کس کس قسم کی تکالیف سے ہماری بچیاں گزرتی ہیں. تو آپ ارلی میرج سے بہتر یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے میرج کریں, اور ایون بعد میں جو خلا یا طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہی ٹائم آپ اپنے بچے کو دیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میرے سامنے کئی مثالیں ہیں, میرے اپنے پرسنل دوستوں کی کئی مثالیں ہیں جو کہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں سے ان کا تعلق ہے, لیکن وہ پڑھے لکھے تھے, ان کے والدین نے ان کی ارلی شادی کی, لیکن انہوں نے اپنی شادی کرنے کے بعد بھی اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھا اور اپنی بیگمات کی بھی ایجوکیشن پوری کروائی. تو اس طرح کی کئی مثالیں بھی ہیں ہمارے پاس کہ جنہیں ہمیں ہمیشہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو خاص طور پہ وہ خاندان, وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں جو کہ بعد میں بھی اپنی بہوؤں کو, ایون جو ہسبینڈس ہیں وہ اپنی بیگمات کو لازمی ان کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں, یا انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو میں نہ رہا یا تمہیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہ رہا تو تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو. تو یقیناً ہمیں اپنی بچوں کی تربیت بھی ایسے کرنی ہے. اور جیسا کہ بڑی اہم بات کی بہرا روی والی, اگر آپ تربیت اچھی کریں گے اور کمانڈنگ یا آرڈرنگ پاور سے زیادہ آپ ان کے دوست بن کے رہیں گے, تو وہ آپ سے ہر مسئلہ شیئر کریں گے, ہر بات شیئر کریں گے, اور کبھی نوبت ایسی نہیں آئے گی کہ خدا نہ خواستہ وہ آپ کی عزت خاک میں ملا کے جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری اس پوڈکاسٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا, اور فیصلے ہمیشہ اچھے کریں. بچپن سے آپ اچھے کرتے ہیں تو بڑے ہو کے اچھے فیصلے کیوں نہ کریں.
ہمارا فرض بنتا ہے بطور پیرنٹس، اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری بھی رکھنی چاہیے تاکہ ملک کی بہتری ہو، ہمارے اپنے خاندان کی بہتری ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا میزان، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔